हेलो एवरीवन, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नर्सिंग लेक्चरर के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग, यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले वालिदैन। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रखने वाले वालिदैन को पहचानना आसान होता है क्योंकि ये वालिदैन खुसूसी तौर पर अपने बच्चों के मामले में खासे खुदगर्ज होते हैं और इन पर सिर्फ अपना हक समझते हैं। अपने बढ़ते हुए बच्चों को खुद उनको अपने आप पर कोई हक नहीं देते। वो बच्चों पर हर तरह की बालादस्ती कायम रखते हैं और बच्चों को सिर्फ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं और अपने बच्चों के इंडिपेंडेंट या खुद मुख्तार या मैच्योर होने से डरते रहते हैं। नार्सिसिस्टिक वालिदैन अपने बच्चों को नज़रअंदाज करते हैं और अपने बच्चों को हर किस्म की रहनुमाई, जज्बाती मदद और हमदर्दी फराहम नहीं करते, बल्कि इनकी ज़ुबान पर हर वक्त अपने बच्चों के लिए कंप्लेन रहती है। नार्सिसिस्टिक वालिदैन अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा तवक्कात रखते हैं, जिनमें से मंदरजा झेल है। नंबर 1, यूजेज लाइफ थ्रू वंस चाइल्ड, यानी ज़्यादातर वालिदैन बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन यानी बहुत ज़्यादा तवक्कात बच्चों के साथ वाबस्ता कर लेते हैं। इस तरह इनकी तवक्कात सेट करते हैं जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि उनकी खुद की तमाम डिज़ायर, ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी हों। इस तरह बच्चे की एज और उम्र की परवाह नहीं करते कि वो माँ बाप की तवक्कात पूरी करते करते मिडिल एज को पहुँच जाते हैं। ये वालिदैन सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। अगर इनका बच्चा साथ में हो तो ये बिल्कुल ध्यान नहीं करते या रियलाइज़ नहीं करते कि बच्चा कितना परेशान हो रहा है या सारा दिन उसको कितना बोरिंग और तकलीफ हो सकता है। बच्चे की मर्ज़ी के बगैर कहीं भी ले जाते हैं और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं या सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते रहते हैं। नंबर 2, मार्जिनलाइजेशन, यानी कुछ नार्सिसिस्टिक वालिदैन अपने बच्चों की कामयाबी, उनके अंदर की सलाहियतों और काम की लगन से खौफ महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मुझसे आगे बढ़ जाएंगे, जिससे इनकी खुद की वैल्यू कम हो जाएगी। नार्सिसिस्टिक वालिदैन को खुश करना बहुत डिफ़िकल्ट है, चाहे इनके बच्चे कुछ कर लें या खुश मुश्किल से ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनके बच्चे का A ग्रेड आ जाए तो किसी न किसी बात को लेकर बच्चे का दिल छोटा करते रहेंगे या दुखी करते रहेंगे कि इस सब्जेक्ट में तो कम नंबर आए हैं या इसमें क्यों इतना ज़्यादा नहीं लिया, तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो। लेकिन वेल डन और शुक्र के जुमले ज़बान पर मुश्किल से ही आएगा। ये अपने बच्चों को हौसले के अल्फाज बोलने के बजाय इन्हें मुसलसल डिग्रेड करते रहते हैं। नंबर 3, ग्रैंडियोसिटी और सुपीरियोरिटी। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले वालिदैन अपने बच्चों को टूल्स, ऑब्जेक्ट्स की तरह अपने पर्सनल गेन यानी अपनी ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपने आप को तमाम उसूलों से बालातर समझते हैं। ये लोग अपने काम और अपनी बातों में काफ़ी पुरएतमाद दिखाई देते हैं और अपनी अहमियत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, मगर दूसरों के लिए यानी अपने बच्चों के लिए बिल्कुल एहसास नहीं रखते। इस तरह के वालिदैन अपने बच्चों को वालिदैन का प्यार देने के बजाय हर प्यार को चीज़ों और पैसों से तौलते रहते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर दिला दें या ला कर दें, जैसे कोई अच्छा लिबास या कोई अच्छी चीज़, तो इस चीज़ की बार बार बच्चे पर स्ट्रेस डालकर डिप्रेस करते रहेंगे कि मैंने ये इतने महंगे कपड़े ला कर दिए, मैंने ये दिलाया, मैंने वो दिलाया, और कुछ धमकी वाले जुमले कि मैं ही ला कर देती हूँ या देता हूँ। वो अपने प्यार को चीज़ों से नापने की कोशिश करते रहते हैं, मगर बच्चे की हौसला अफजाई नहीं करते, ना ही इसकी किसी एहसासात को फोकस करते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। नंबर 4, सुपरफिशियल इमेज। दूसरे गैर लोगों के सामने ये लोग अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार का दिखावा करते हैं क्योंकि इनका मकसद इन दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना होता है या इनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना होता है। नंबर 5, मैनिपुलेशन। नार्सिसिस्टिक पेरेंट टाल मटोल करना, गोलमोल बातें करना और एडवांटेज लेना यानी फ़ायदा उठाना खूब जानते हैं। कुछ ना कुछ मिसालें बनाकर बातें करके बच्चे पर साइकोलॉजिकली तौर पर प्रेशर डाल के इनके मैनिपुलेशन में जो चीज़ें आमतौर पर शामिल होती हैं, इनमें बच्चों को एहसास जुर्म दिलाकर, इल्ज़ाम तराशी करके, शर्म झिझक, बिला वजह का दबाव और कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके, इनाम का लालच देकर या सज़ा का खौफ दिलाकर ये लोग अपने ही बच्चे से फ़ायदा उठाते रहते हैं। जैसे तुम इस वक्त तक अच्छे बेटे या अच्छी बेटी नहीं बन सकती जब तक तुम मेरे एक्सपेक्टेशन यानी तवक्कात पर पूरी ना उतरो। ये बच्चे की हर खूबी में कोई ना कोई खामी ढूंढ लेते हैं और ऐसे पेरेंट के बच्चे ऐसी ही बातें सीख रहे होते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि झूठ बोलना, चीट करना, दूसरों से फ़ायदा उठाना ये सब नॉर्मल है और ऐसा ही होता है। ऐसे बच्चों में खालीपन, खौफ, डर और शक पैदा होता है और ऐसे बच्चे अपने और दूसरे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। इनके अंदर किसी से भी सच्ची हमदर्दी कभी पैदा नहीं होती। इनकी नज़र में फ़ायदा और नुकसान ही इनकी नज़रें फ़ायदा और नुकसान ही देख पाती हैं। सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती इनकी समझ से ऊपर है। नार्सिसिस्टिक वालिदैन दूसरे वालिदैन से इसलिए फ़र्क होते हैं
کیونکہ عام طور پر والدین بچوں کی اعلیٰ مستقبل کو فوکس کرتے ہیں، خود اپنے لیے نہیں۔ لیکن بچے اگر خود اپنا فرض سمجھ کر والدین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ ان کا فرض ہے۔ نمبر 6، انفلیکسیبل اینڈ ٹچی۔ کچھ نارسسسٹک پیرنٹس اپنے بچے کے لیے ایکسپیکٹیشن یعنی توقعات بنانے میں بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، جس کو کچھ بچے پورا نہ کر پانے کی وجہ سے اپنی زندگی کا بہت ہی بہترین حصہ یا اپنی زندگی ہی گنوا بیٹھتے ہیں۔ ایسے والدین کی گائیڈنس بہت ہی تھوڑی اور نامکمل ہوتی ہے، اور اگر بچہ ان کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ اترے تو بہت ہی زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بچے جو ایسے والدین کو ان کی منفی نظریہ، غلط سوچ یا طریقہ کار دکھانے یا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے پیرنٹس یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ بچے ان کی کسی بھی بات یا رول کو نہ کہہ دیں یا کسی بھی بات میں ان سے اختلاف کریں۔ ایسے پیرنٹس کو ایسا لگتا ہے کہ میری ہر بات چاہے کیسی بھی ہو بچے چپ کر کے سنیں اور ہاں کہیں۔ اگر بچے اختلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مار پیٹ یا غلط زبان کا استعمال کرنے پر آ جاتے ہیں۔ ایسے بچے ہر وقت ایک تکلیف کا شکار رہتے ہیں، اور ایسے بچے اپنے اندر کبھی بھی اسرٹیونیس یعنی خود اعتمادی اور اپنی باتوں میں وثوق پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ ہمیشہ پیسو اگریسو کا شکار رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک جارحانہ غصہ چھپا ہوتا ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، لیک آف ایمپیتھی۔ نارسسسٹک والدین کے سب سے کامن مینیپولیشن یعنی عام وضاحت یہ ہے کہ یہ بچے کے اندرونی یعنی انر خوشی، اس کے خیالات و احساسات کا بالکل اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اگر بچہ اپنی تمام خوشی قربان کر کے والدین کی خوشی کو سمجھے یا محسوس کر لے تو یہ ان کی نظر میں حقیقی اور اہم پوائنٹ ہے۔ یہ لوگ کسی بھی چیز کی ظاہری لک یا اپیرنس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ کوئی ڈریس پہن کر یا کوئی اپنی پسند کی چیز لے کر بہت زیادہ خوش ہے تو یہ زبردستی اپنی پسند کا لباس یا چیز دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے کی خوشی اور اس کی فیلنگ کو بالکل امپورٹنس نہیں دیتے۔ نمبر 8، جیلسی اینڈ پوزیسونیس۔ کچھ نارسسسٹک مدر یا فادر بچے کی پیدائش سے ہی یہ امید یا ارادہ مضبوط کر لیتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ اس کی انگلی پکڑ کر چلے گا، جس طرف وہ لے کر جائے گا اور جو کہیں گے وہ کرے گا، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے کے اندر میچورٹی ڈیولپ ہو جائے، وہ خود صحیح غلط کی پہچان کرنے لگے، اپنے لیے خود بہتر راستہ یا بہتر ساتھی یا بہتر دوستوں کا انتخاب کرنے لگے، تو یہ پیرنٹس اپنے آپ کو بہت ہی انسیکیور فیل کرتے ہیں اور بچے سے جیلس ہو جاتے ہیں۔ اس کی ہر پسند کو ریجیکٹ کرنا، اس پر تنقید کرنا اور بہت ساری چیزوں میں مقابلے بازی شروع کر دیتے ہیں، خاص کر اس وقت جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، زیادہ خوبصورت ہے یا زیادہ تمیزدار ہے۔ ایسے الفاظ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں نارسسسٹک پیرنٹس کے اندر گلٹ، ڈاؤٹ، شیم اور احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اور وہ اپنے بچے پر چلانا، غصہ اتارنا، مار پیٹ کرنا اور احسانات جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں یہ لا کر دیا، اچھے سے اچھی چیز دی، اچھے کھلایا، اور تم نے آج تک کچھ کر کے نہیں دیا سوائے ہماری زندگی خراب کرنے کے۔ پھر یہ والدین بچے کی چوائس، ڈیسیشن یا کریئر ہر لحاظ سے کتنا بھی صحیح ہو اور اس کی آنے والی زندگی کے لیے کتنا بھی بہتر ہو، اسے ریجیکٹ کرنا اور اپنے بچے پر اپنے مالکانہ حقوق برقرار رکھنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنی ہار کبھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ پیرنٹس اس بات سے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ جب بچے بہت ہی مناسب طریقے سے کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کریں اور کسی فیصلے پر نظر ثانی کی التماس کریں تو یہ پیرنٹس سننے کے بجائے فوراً بات پلٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی ادھر ادھر کی بے جوڑ مثالیں جوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 9، ڈینیگریشن۔ یہ لوگ دوسروں کی برائی کرنے اور برائی نکالنے اور توہین کرنے میں کمال رکھتے ہیں، اور ایک یا دو ایسے شخص کو ضرور جانتے ہوں گے جو ان کی اس برائی پر پورے بھی اترتے ہوں گے۔ یہ پیرنٹس بہت ہی سپرفیشل مثالیں دے کر بچے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کے پیرنٹس کبھی نہیں بن پاتے، بلکہ دور رہنے والے دوستوں کی طرح ہوتے ہیں جن کے کچھ لمٹس یا حد ہوتی ہے۔ نارسسسٹک پیرنٹس کی سوشل کانٹیکٹ بہت ہی لمٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ بچوں کو بہت ہی لمٹ الاؤ کرتے ہیں، انہیں ہر چیز میں رسک نظر آتا ہے۔ نمبر 10، فینٹیسی۔ ان کی ذاتی کامیابی کے پیچھے فینٹیسیز یعنی خوبصورت خیالی تصورات یا خواب ہوتے ہیں جو ہمیشہ کسی دوسرے کی وجہ سے پورے نہیں ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پورا نہ ہونے میں کسی دوسرے کا قصور ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی غلطی کو کبھی نہیں مانتے اور کبھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، یعنی ان کی اپنی کوئی سینس آف رسپانسبلٹی نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے پیرنٹس کے بچوں کے بہت زیادہ
چانس ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کسی نہ کسی چیز پر ڈال کر اپنی لائف میں چیٹ کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، لوگوں سے فائدہ اٹھانا سیکھ جاتے ہیں۔ نمبر 11، دا فوکس آف پبلک اٹینشن۔ یہ لوگ سوشلائزڈ نہیں ہوتے ہیں مگر دوسروں کو اپنے ارد گرد رکھنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی پوائنٹ یا محور کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ پوائنٹ یا محور ان کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچوں کو استعمال کر کے لوگوں سے ہمدردی بٹورنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے بہت برے ہیں، انہوں نے میری زندگی خراب کر رکھی ہے، میں کام کر کر کے پریشان ہوں، یہ لوگ میرا خیال نہیں کرتے، میری بات نہیں سنتے۔ اگر میں ان لوگوں کو ان کے بارے میں بتا دوں، یعنی لوگوں کو ان کے بارے میں بتا دوں، تو لوگ ان پر تھوکیں گے۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے ان سے ہمدردی بٹور کے انہیں سکون ملتا ہے۔ نمبر 12، انپریڈکٹیبل۔ نارسسسٹک والدین ایک وقت میں بہت زیادہ تعریفیں کر کے زمین و آسمان کے کلابے ملا سکتے ہیں، اور دوسرے ہی لمحے بے پناہ کڑوے ہو جاتے ہیں اور بے پناہ طنزیہ باتیں، کرٹیسزم یعنی نکتہ چینی وغیرہ شروع کر سکتے ہیں۔ ان کے اپنے ہی مسائل کی وجہ سے نارسسسٹک پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے پیار محسوس نہیں کرتے، نہ بچوں کا پیار پہچان پاتے ہیں۔ نارسسسٹک کی حکمت عملی اتنی طاقتور مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقی طور پر اپنے ہی بچوں کی دیکھ بھال کا حق نہیں دیتے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنے اندر کی اسی خوف، شرم، شک، گلٹ اور اپنی احساس کمتری کے ساتھ بچوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈال کر انہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی احساس کمتری انہیں دوسروں سے متنفر رکھتی ہے، نفرت اور غصہ دلاتی ہے، اور وہ اپنی اس کمی کو اپنے ہی بچوں کے گردن پر پاؤں رکھ کر زندگی بھر پورا کرانا چاہتے ہیں۔ نمبر 13، نیگلیکٹ۔ نارسسسٹک پیرنٹس اکثر فیملی کی خوشی میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں، وہ خوشی اور تسکین فیملی سے دور رہ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی فیملی اسٹرکچر سے دور اکیلے ہی رہ کر ہیپی ہوتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ آنے جانے، گھومنے پھرنے میں بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ بہت سارے نارسسسٹک پیرنٹس بنیادی طور پر اپنے اور اپنے کام پر ہی فوکس کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت بچوں پر فوکس کرنے کے۔ یہ لوگ بآسانی اپنے بچوں کو دوسروں کے پاس بچوں کو یوں ہی خود سے پلنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 14، سم اسٹریٹجیز ٹو میک لائف بیٹر وتھ نارسسسٹک پیرنٹس۔ سائکیٹرسٹ، ڈاکٹر، نرس انہی عوامل پہ کام کر کے انہیں اور ان کے بچوں کو بہتر فیملی لائف کی طرف لاتے ہیں۔ ڈاکٹر، سائکیٹرسٹ ہر انڈیویجول یعنی ہر انسان یعنی ہر بچے کے لیے اس کے حالات کے مطابق اسٹریٹجیز تیار کرتے ہیں اور مسائل کا حل ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن جنرلی طور پر نارسسسٹک والدین سے اپنے آپ کو اور اپنے کریئر کو بچانے کے لیے چند بہتر اسٹریٹجیز یا طریقے ہیں جو آپ اپنے آپ کو چیلنج کر کے انہی حالات میں آگے بڑھ کر اپنی پرسنالٹی اور کریئر کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے تمام آئیڈیاز کو اکٹھا کریں، سوچیں اور ایک جگہ اپنی ڈائری یا کاپی پر لکھنا شروع کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں یا کیا بننا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی ذمہ داری اپنے حق میں قبول کریں کہ آپ کتنے امتحانات سے گزرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمت نہیں ہاریں گے، گو کہ زندگی میں کئی چیلنجز آتے رہیں گے۔ نمبر 3، کہاں پر آپ کس سے مدد لے سکتے ہیں اور کس طرح کون آپ کا سچا دوست ساتھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو فیلنگ نہیں رکھیں گے۔ نمبر 4، سب سے پہلا قدم آپ کا اپنے کریئر کے لیے کیا ہوگا اور کب، ڈیٹ، ٹائم اور سال لکھیں اور اس ٹائم تک آتے آتے مسلسل اس پر کام کرتے رہیں اگر آپ کا ارادہ سچا ہے، ورنہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرح کسی بھی شخص یا حالات کو ذمہ دار ٹھہرا تو سکتے ہی ہیں۔ نمبر 5، ان تمام آوازوں کو جو آپ کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اپنے کانوں سے دماغ تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ نارسسسٹک پیرنٹس ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہی کہیں گے کہ تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، آپ اپنے کام آنے والی تمام انفارمیشن، ڈیٹا یعنی معلومات اکٹھے کرتے رہیں۔ نمبر 7، اس اسٹریٹجی سے کچھ لوگ بور ہو سکتے ہیں لیکن جن کے حوصلے بلند ہوں وہ ڈوب کر بھی ضرور ابھریں گے۔ نمبر 8، اپنے اندر کی حوصلہ افزا آوازیں سنیں کہ آپ ایک بلند حوصلہ، سخت محنت کرنے والے یا والی انسان ہیں، آپ کی منزل مل کر رہے گی۔ نمبر 9، اپنے انٹر پرسنل ریلیشن شپ کا یعنی بہتر لوگوں کا دائرہ بڑھاتے رہیں اور وقتاً فوقتاً ان سے رابطے میں رہیں۔ نمبر 10، اپنے نارسسسٹک پیرنٹس کو کبھی بھی برا، غصے والا جواب نہ دیں،
نہ ان کے سامنے ہنسیں، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات کو ہاں کریں جہاں ضرورت ہو، اور اپنے کام اور مائنڈ کو فوکس رکھیں۔ نمبر 11، اگر ان کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کو اپنے لیے بہتر فیل نہ ہو تو سنجیدگی سے کہیں کہ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر فوراً ہاں یا نہ میں جواب مت دیں۔ نمبر 12، پیرنٹس کی رسپیکٹ برقرار رکھیں کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے، لیکن اپنے حق میں اپنے لیے بہتر فیصلہ لینا آپ کا حق ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اگر میری انفارمیشن، یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ میری ریفرنسز ہیں۔ تھینک یو۔